अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अशरफ़ी व रज़वे इस्लामिक नेटवर्क। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और हमारे तहज़ीबी रवैये के दूसरे हिस्से में आप तमाम नाज़रीन के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औसाफ़ हमीदा के उन ख़ास गोशों का ज़िक्र करेंगे जिसका ज़िक्र इस वीडियो के पहले हिस्से में नहीं हो सका। जिन नाज़रीन ने इस वीडियो का पहला हिस्सा नहीं देखा है उनसे गुजारिश है कि हम आई बटन में उसका लिंक दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपसे नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का कोई भी हिस्सा मिस न हो सके। सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार। ऐसे ही तारीख़ी व इस्लामी मकामात की ज़ियारत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किताब फितरत के सर वरक़ पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। न रूह हक़ से निकाब उठता, न ज़ुल्मतों का हिजाब उठता, फ़रोग़ बख्शे निगाह इरफ़ां अगर चिराग़ हरम न होता। ज़मीन न होती फ़लक न होता, अरब न होता अजम न होता। ज़मीन न होती फ़लक न होता, अरब न होता अजम न होता। ये महफ़िल कौनो मका न होती अगर ये शाह उमम न होता। ये महफ़िल कौनो मका न होती अगर ये शाह उमम न होता। गर्ज़ दुनिया में चारों समत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था कि दुनिया के उफ़क़ पर दफ़अतन सैलाबे नूर आया, जहाने कुफ्र बातिल में सदाक़त का ज़ुहूर आया। हकीकत की खबर देने बशीरो वो नज़ीर आया, शहनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फ़कीर आया। मुबारक हो ज़माने को वो ख़त्मुल मुरसली आया, सरापा करम बनकर रहमतुल लिल आलमी आया। अल्लामा इक़बाल क्या कहते हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो, खम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ैमे अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में सदाक़त व अमानत पर गौर करें, मक्का में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सादिक़ व अमीन कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला था। और जब कुफ़ार आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक शहीद करने के गर्ज़ से आपके घर का मुहासरा किए हुए थे, उस वक्त भी उनकी अमानतें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर में महफूज थीं, जिनकी वापसी की ज़िम्मेदारी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द की। हम उस नबी की उम्मत हैं जिनको दुश्मन भी सादिक़ और अमीन कह के पुकारता था, लेकिन हमारी ये हालत ये है कि अगर आज हम अपने मुआशरा का जायज़ा लें तो महसूस होता है कि झूठ के बिना गुजारा ही नहीं। झूठ, मकर व फ़रेब, मलअसाज़ी की इतनी गर्द उड़ रही है कि सच भी धुंधला कर रह गया है। कई लोगों की ज़बानी ये सुनने को मिला कि झूठ के बग़ैर चारा नहीं, झूठ इंसान के जुज़्व लाज़िम बन चुका है, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। अगर झूठ मुआशरे से ख़त्म हो जाए तो मुआशरा सुधर सकता है। मुआशरे से झूठ को ख़त्म करना और सच को वाज़ेह करने के लिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से बेहतर कोई नमूना मौजूद है ही नहीं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औसाफ़ हमीदा पर नज़र डालें तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औसाफ़ हमीदा के मालिक थे। बर्दाश्त, सिला रहमी, अफ़्व, दरगुज़र, शफ़क़त, मोहब्बत, शाइस्तगी, इनकिसार, इल्म, गैरत, हया, अदब, इखलाक, पाकीज़गी, गर्ज़ के हर वो वस्फ़ में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औज कमाल पर जलवागर नज़र आते हैं। सफ़ाई व पाकीज़गी से इतनी मोहब्बत की तहारत को नुस्फ़ ईमान करार दिया। नफ़ासत व शाइस्तगी इतनी कि मस्जिद में बदबूदार चीज़ें जैसे लहसुन प्याज खाकर आने से मना कर दिया और अपनी ज़ाहिरी हयात मुबारक के आखिरी वक्त में भी मिसवाक करके सफ़ाई व शाइस्तगी की अहमियत से उम्मत को आगाह फरमाया। इत्र और खुशबू को पसंद फरमाया। मज़लूमों और बेकसों की दाद रसी फरमाते, बूढ़ों कमज़ोरों को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सहारा था। अफ़्व दरगुज़र ऐसा कि फ़तह मक्का के दिन जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सताया था, घर वतन छोड़ने पर मजबूर किया था, तरह तरह के जुल्म जबर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आप
آپ کے اصحاب پر کیے تھے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم جان جائیں گے کہ ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوسوں دور نکل آئے ہیں۔ یتیم، کمزور اور بے کس افراد کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں، در در کی ٹھوکریں کھا کر بھی اپنا حق حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم نے سیرت پاک سے کیا سیکھا ہے؟ ہمارا سیرت پاک سے کیا تعلق رہ گیا ہے؟ سیرت پاک نے برداشت و معاف کرنے کا سبق سکھایا۔ فتح مکہ سے بڑی کیا مثال ہوگی؟ اس سے اعلیٰ برداشت کی مثال ہمیں کہاں ملے گی؟ لیکن ہم کہاں کس کو معاف کرتے ہیں؟ دشمنی تو چھوڑیے، اگر سڑک پر ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو مارنے پر تل جاتے ہیں، حالانکہ ایکسیڈنٹ کوئی بھی ارادتاً نہیں کرتا بلکہ ایک غیر ارادی فعل ہے جو سرزد ہو جاتا ہے۔ ہم اس بات سے واقف بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا واقعہ ہو جائے وہ تماشا ہم لگاتے ہیں۔ یورپین ایک اسکالر منٹگومری واٹ نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی پالیسی یہ تھی کہ لوگوں کے دل جیتے جائیں، نہ کہ انہیں توڑا جائے، لیکن ہم اس بات کے الٹ جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ کے کردار سازی پر غور و فکر کریں، میرے ذخیرے الفاظ میں ایسا انتخاب ہی نہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کردار کی تعریف کروں یا اسے بیان کروں۔ صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر کائنات میں حسن کردار کا اکمل و اجمل و اشرف و اجمع اور اعظم و اعلیٰ کوئی تصور کیا جا سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اطہر و انور کا کردار ہی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ اور معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم جان جائیں گے کہ ہم میں کردار کی کمزوری کس قدر ہے، جس کے نتیجے میں ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں۔ ہم اپنے حالات دیکھیں، ہم اپنی مصنوعات کی فروخت کے لیے بننے والے اشتہارات دیکھیں، ان میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ موبائل سروس کے نیٹ پیکیج بے راہ روی کے در کھول رہے ہیں۔ گویا کہ دنیا میں جتنے برے کام ہو رہے ہیں سارے کاموں کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں کا یہ کردار زیبا ہے؟ اپنی بیجا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے کرپشن اور رشوت کا چلن عام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو دولت کے ڈھیر بانٹ دیے تھے۔ معزز ناظرین، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت طیبہ میں آپ کے عدل و انصاف پر نظر ڈالیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا اعلیٰ معیار قائم فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ عدل و انصاف پر ہی عمل پیرا ہو کر ہی کوئی بھی قوم بنتی اور بگڑتی ہے۔ جن قوموں میں عدل و انصاف و ترقی کر گئی ہیں وہاں غریب کے حقوق بھی محفوظ ہیں، اور جو معاشرے عدل و انصاف سے بیگانے ہیں وہاں افراتفری ہے، غریبوں اور بے کسوں کا پرسان حال کوئی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کا قیام فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بحیثیت منصف مدینہ کے مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر نے قبول کیا۔ ایک مرتبہ ایک با اثر قبیلہ کی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ تھا تو اس عورت کے عزیز و اقارب نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سفارش کروائی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسامہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی بات نہ مانی اور سزا قائم رکھی اور فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا، پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ ان کے طاقتوروں اور کمزوروں کے لیے قانون مختلف تھے، اور اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں تو جان جائیں گے کہ بالکل ایسا ہی تباہی کا سامان ہم نے کر رکھا ہے۔ ہمارے یہاں بھی طاقتوروں کے لیے قانون اور ہیں اور کمزوروں کے لیے قانون اور۔ طاقتور انصاف خرید لیتا ہے اور کمزور انصاف پانے سے قبل ہی ملک عدم کو چلا جاتا ہے۔ ایسی کتنی ہی مثالیں موجود ہیں جن میں غریب پامال ہو گئے لیکن انصاف نہیں ملا۔ معزز ناظرین، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ کے مساوات اور مواقعات پر نظر ڈالیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے میں انسان کو اہمیت دی اور تمام انسانوں کو برابر قرار دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع عام انسانیت کے لیے منثور ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کالے گورے چھوٹے بڑے ذات پات اعلیٰ و کمتر کی نفی فرما دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف مساوات قائم فرمائی بلکہ مواقعات بھی قائم فرما دی۔ مومن مومن کا بھائی ہے، یہ صرف تحریر کی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جید صحابہ کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حبشی اور غلام تھے، ان کو سیدنا بلال کہہ کر مخاطب فرمایا کرتے تھے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مؤذن بنایا تاکہ رہتی دنیا تک مثال قائم رہے، لیکن آج پھر ہم اعلیٰ ذات اور ادنا ذات میں بٹ گئے ہیں۔ آج پھر ہمارا غرور اور فخر ملک، چودھری، جٹ، خان، راجہ، مہاراجہ، مرزا اور وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ ہم مساوات کو بھول چکے ہیں اور معاشرے میں ذات پات کو پھر رائج کر دیا ہے۔ بقول اقبال، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ معزز ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اگر ہم خواتین کے حقوق و وراثت کی بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیسے معاملات تھے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا کیا حق عطا فرمائے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے قبل لڑکیوں کا باپ ہونا باعث شرمندگی تھا۔ لوگ اپنی بیٹیاں زندہ دفنا دیتے تھے، ان کے حقوق کوئی نہ تھے، ان کا وراثت میں حصہ ہی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا حصہ مقرر فرمایا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت بخشی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی آخری کتاب نے بوڑھے والدین کی نافرمانی سے منع فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کرو، بیویوں کے حقوق بتائیں، بلکہ زوجین کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ عورتوں سے برا سلوک کرنے والوں کے لیے وعید سنائی کہ قیامت کے دن غلاموں اور عورتوں کے باروں میں باز پرشش ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ایک محبوب شوہر بن کر معاشرے کو عملی نمونہ پیش کیا کہ گھر میں اس طرح رہنا چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم سیرت پاک کے اس پہلو سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں۔ خواتین پر گھریلو تشدد، ان کے حقوق غصب کرنا، ان کو وراثت میں حصہ نہ دینا ہمارا معاشرتی طرز عمل ہے۔ رہی بات وراثت کی تو احکام خدا و رسول کے بالکل برعکس کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جائیداد یا زمین کی حق کی ملکیت خواتین کے نام پر چند فیصد سے زائد نہیں ہے، اور یہ ہمارا اجتماعی شعور ہے۔ کیا یہ قابل افسوس نہیں؟ معزز ناظرین، آپ لوگوں نے مختصر سیرت رسول اکرم اور ہماری تہذیبی رویے کے کچھ اہم نکات کو ان دو ویڈیوز میں ملاحظہ فرمایا، اور ایسے ہی کچھ اہم اور ضروری پہلو موجود ہیں جن پر ان ویڈیوز میں بات نہیں ہو سکی، جس کا موازنہ ہمارے رویوں اور اعمال کے ساتھ ضروری ہے۔ لیکن اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنے اندر یہ سوچ پیدا کریں کہ آخر سیرت پاک سے ہمارا کیا رشتہ باقی رہ گیا ہے، اور ہماری تہذیبی و معاشرتی رویے خلاف سیرت کیوں ہے، ہمیں سیرت پاک پہ عمل کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم خود اکتسابی کے عمل سے گزریں، ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی رویوں پر نظر ثانی کریں۔ اگر سیرت کی روشنی میں ہمارے رویے تشکیل پا گئے تو اس کے ثمرات زمانے پر فوراً اثرات مرتب کریں گے۔ اس سے معاشرے میں امن ہوگا اور روحانی پاکیزگی ہوگی۔ ہم آقا نامدار مدینے کے تاجدار سید الابرار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں، جن کے لیے نبی معظم نے رو رو کر کے دعائیں مانگی تھیں۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو یقیناً کیفیت یہی ہوگی جو علامہ اقبال نے بیان کی ہے: تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ ہمیں 12 ربیع الاول کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے ضمیر کے ذریعے اپنی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کرنی چاہیے کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اس سال بھر میں آپ کی ذات اقدس اور آپ کے دین کے لیے کیا کیا کیا، اور یہ ارادہ پیش کرنا چاہیے کہ اس رواں برس کی تکمیل تک اپنی حیثیت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور دین کے لیے کیا کیا کروں گا۔ معزز ناظرین، آپ تمام احباب نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ذکر کردہ تمام گوشے کو ملاحظہ فرمایا۔ رب العالمین ہمارے کہنے کو اور آپ کے سنوں کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کو رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اب آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے کسی ایسی ہی تاریخی و اسلامی ویڈیو کے ساتھ، لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا، سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا، حرمت روح پیغمبر یک نظر